आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। सब अपने माइक म्यूट कर लें और मैं यकीन करता हूं कि मेरी आवाज़ सबको सुनाई दे रही होगी। आपको याद होगा कि हमने सेमिनरी क्लास में जब फिजिकल क्लास हो रही थी तो उस वक़्त हमने मसीही अखलाकियात की बुक को शुरू किया था और इसमें बहुत से छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं जिनको हमने सीखने की कोशिश कर रहे थे। तो उसी तरतीब को थोड़ा-सा आगे बढ़ाते हैं। तो आज जो हमारा मज़मून है, वो है मख़सूसियत, जिसको अंग्रेज़ी में डेडिकेशन भी कहते हैं। ये मख़सूसियत कि जब हम बात करते हैं, तो ये मसीही दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है, पुराने अहदनामे में भी और नए अहदनामे में भी। तो सबसे पहले तो मैं बच्चों से बात को शुरू करूँगा। कई दफ़ा हम किसी के घर में जाएं तो वो उसके वालिदैन अक्सर कहते हैं कि जी पादरी साहब इस बच्चे को मखसूस करना है। भाई किस काम के लिए मखसूस करना है? क्योंकि मखसूस तो किसी काम के लिए किया जाता है, तो इतना टाइम तो नहीं होता उनको समझाने का। लेकिन मैं चाहता हूं कि बासियत से मेरी स्टूडेंट्स, हमारे पास इतना इल्म होना चाहिए कि जब किसी बच्चे की मखसूसियत की बात आए, वो असल में मखसूसियत क्या है। कलाम के मुताबिक बच्चे को खादम मखसूस नहीं करता, बल्कि उसके वालिदैन बच्चे को मखसूस करते हैं। मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं, आपके सामने स्लाइड है। खुदावंद की बंदी सैमुएल की मां हन्ना, जब उसके औलाद नहीं थी और वो हैकल में जाके दुआ कर रही थी, तो उसने दुआ में एक बात कही और उसने कहा, है रब्बुल अफ़ाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरजंदे नरीना बख्शे, यानी लड़का बख्शे, तो मैं क्या करूंगी। ये इन अल्फाज पर गौर करें। तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदामंद को नजर कर दूंगी। तो इसका मतलब है ये काम मां करती है या बाप करता है, मैं ये काम करूंगी। अब ये फैसला मां ने किया है और वाकई जब वो बच्चा सैमुएल खुदा ने उसको दिया और वो बड़ा हुआ, और उसका कलाम में लिखा जब दूध छुड़ाया गया, मैं पढ़ता हूं, और जब उसने उसका दूध छुड़ाया तो उसे अपने साथ लिया और 3 बछड़े और 1 एफा आटा और मै की एक मश्क अपने साथ ले गई और उस लड़के को सैला में खुदावंद के घर लाई। और वो लड़का बहुत ही छोटा था और उन्होंने एक बछड़े को, इसका मतलब है उसका शौहर भी उसके साथ है, और उन्होंने एक बछड़े को ज़बह किया और लड़के को यानी सैमुएल को एली काहिन के पास लाए। और वो कहने लगी, काहिन को तो नहीं पता, वो कहने लगी, ऐ मेरे मालक, तेरी जान की कसम, ऐ मेरे मालक, मैं वही औरत हूं जिसने तेरे पास यहीं खड़े होकर खुदावंद से दुआ की थी। तो इसका मतलब है असल में बच्चों को जो मखसूस किया जाता है वो माँ बाप करते हैं। हम बड़े सादा है, हम कहते हैं पादरी साहब इस बच्चे को मखसूस कर दें, हमने अपने बच्चे की मखसूसियत करवानी है। मैं आपको बताना चाहता हूं वो मखसूसियत नहीं होती, असल में बेसिकली वो बरकत होती है। तो वहां पे भी हम चाहेंगे। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये जो हन्ना कर रही थी, ये असल में मखसूसियत थी। मैंने इस लड़के के लिए दुआ की थी और खुदावन ने मेरी मुराद जो मैंने उससे मांगी पूरी की, इसीलिए मैंने भी इसे खुदावंद को दे दिया। अब क्या होगा आगे? ये बच्चा यानी सैमुएल अपनी जिंदगी भर के लिए खुदावंद को दे दिया गया है। इसका मतलब है उसने मखसूस कर दिया है, उसने खुदा के हाथों में उसको दे दिया है।
اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ وہ خداوند کو اس نے دے دیا، ہر سال وہ اس کے لیے جبہ پہنا بنا کر لے کے جاتی تھی۔ حالانکہ جبہ تو کہانوں کا لباس ہے، وہ تو اس وقت پہنتے ہیں کہاں جب وہ کہانت کی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس نے یہ کام اپنے چونکہ دل میں ٹھہرایا ہوا تھا، اس نے اپنے اندر ایک تصویر بنا لی تھی اپنے بچے کے لیے کہ میرے بچے نے کاہن بننا ہے، خدمت کرنی ہے خدا کی۔ تو مقصد کہنے کا یہ تھا کہ اصل میں جو بچوں کی مخصوصیت ہے وہ یہ ہے۔ اب رہی بات، لوگ بچوں کو یسوع کے پاس لانے لگے، یاد رکھیے اس لیے نہیں کہ یسوع نے مخصوص کرے، اور اسی چیز کو سامنے لے کر آج بھی بچے خادم کے سامنے لوگ لے کے آتے ہیں، یعنی چرچ کے اندر، تو بول تو وہ مخصوصیت ہی دیتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں آپ اس کو ڈفرینشیٹ کریں کہ مخصوصیت جو ہے وہ ماں باپ بچے کے لیے کرتے ہیں۔ رہی بچوں کو خدا کی حضوری میں لانا، وہ وہی عمل ہے جو آپ کے سامنے تصویر ہے۔ مرکز کی انجیل کے 10ویں باب میں لکھا ہے، پھر لوگ، یسوع نے لوگوں کو تو نہیں بلایا، اپنے بچوں کو تو نہیں بلایا، یسوع نے پیاسوں کو بلایا، لیکن لکھا لوگ بچوں کو اس کے پاس لانے لگے تاکہ وہ ان کو چھوئے۔ اور میرے خداوند نے ان کو منع نہیں کیا کہ کیوں مجھے ڈسٹرب کر رہے ہو، بچوں کا میرے پاس کیا کام ہے، نو 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 نو، بلکہ یسوع نے ان کو جھڑکا، جو شاگرد، خاصہ شاگردی ہو سکتے ہیں، جو لوگوں کو منع کر رہے تھے کہ بھئی یہ بچوں کو نہ لاؤ، لکھا یسوع ان کو جھڑکا اور کہا بچوں کو میرے پاس آنے دو۔ وہ خود تو نہیں چل کے آ رہے تھے، لیکن والدین لے کے آ رہے تھے، اور ساتھ یہ بھی کہا ان کو منع نہ کرو، یہ جو لا رہے ہیں نا ان لوگوں کو منع نہ کرو، کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسو ہی کی ہے۔ یہ تو میرے یسوع نے ڈیفائن کیا کہ بچے جو ہیں اسی طرح کے، جو جن کا مزاج ہے اسی طرح کے لوگ ہی خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے۔ پھر میرے خداوند نے بچوں کو کیسے ڈیل کیا؟ پھر اس نے انہیں اپنی گود میں لیا، پھر اس نے، میرے خداوند نے ان بچوں کو اپنی گود میں لیا اور ان پر ہاتھ رکھ کر ان کو برکت دی۔ تو اس کا مطلب ہے جب بچوں کو یسوع کے پاس لایا گیا، مقصد یہ تھا یسوع ان پر ہاتھ رکھے یا یسوع ان کو چھوئے اور ان کو برکت دے۔ تو یہ وہی رسم ہے یا یہ وہی عمل ہے جس کو آج خادم کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کو مخصوصیت کا نام دے دیتے ہیں، اور پادری صاحبان بھی کئی دفعہ مخصوصیت کا سرٹیفکیٹ ہی جاری کر دیتے ہیں۔ تو اچھا ہے اگر ماں باپ مخصوص کرے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے، لیکن میں اس عمل کی بات کر رہا ہوں کہ میرا خداوند جب اس کے پاس بچوں کو لایا گیا تو اس نے ہاتھ رکھ کر برکت دی۔ اور اب بھی جو بچے لائے جاتے ہیں اصل میں وہ مخصوصیت کے لیے نہیں، وہ برکت کے لیے لائے جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، چونکہ وہ خادموں کو سمجھ نہیں ہے، اور شاید وہ کئی دفعہ مشنوں کے تابع ہوتے ہیں، کئی دفعہ ان کو مخصوص کر دیتے ہیں، اور کئی دفعہ ان کو بلکہ بپتسمہ ہی دے دیتے ہیں۔ تو وہ بیچاروں نے نہ سیکھا ہے، نہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو آپ کے نالج میں ہونی چاہیے۔ مخصوص بچوں کو والدین کرتے ہیں، خادم ان کو برکت دیتے ہیں یسوع کے نقش قدم پر چلتے ہوئے۔ یہ ہے۔ اب دوسرا سٹیپ، مخصوصیت کا دوسرا سٹیپ ہے خدا کے کام کے لیے یا خدمت کے لیے مخصوص کرنا، ڈیڈیکیشن فار دی ورک آف لارڈ، خدا کے کام کے لیے مخصوص کرنا۔ اس کو بچوں کے ساتھ نہیں ملا دینا، یہ میچورڈ لوگوں کا کام ہے، مخصوص کرنے والے بھی میچورڈ اور مخصوص ہونے والے بھی میچورڈ ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو میرے ساتھ ذرا سیدھا اعمال کی کتاب میں جائیے، بائبل مقدس آپ کے ساتھ ہے، اعمال کی کتاب اور اس کا 13واں باب پڑھیے میرے ساتھ۔ یہ انطاکیہ جہاں پر پہلی دفعہ ابتدائی کلیسیا جو تھی ان کو مسیحی کہا گیا، یہ اس جگہ کی بات ہو رہی ہے۔ اعمال کی کتاب کے 13ویں باب میں پڑھتا ہوں، آپ سنیے۔ انطاکیہ میں اس کلیسیا کے متعلق جو وہاں تھی کئی نبی اور معلم تھے، یعنی برنباس اور شمعون جو کالا کہلاتا ہے،
اور लुकीस कुरीनी और मनाहीम जो चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदीस के साथ पला था, और साउल यानी जो बाद में पलूस भी बन गया है। लिखा है जब वो, ये नताकिया की पूरी जमात की बात हो रही है, जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे, इसका मतलब है बड़ी रूहानी एक एनवायरनमेंट में थे, रूहानी दुनिया में थे, इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे, तो रूल कुदस ने कहा मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो। मेरे लिए बरनबास को और साउल को उस काम के लिए मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। ये खुदा के रूह ने उन पर ज़ाहिर किया, बुजुर्गों पर, और रूह ने कहा कि ये जो दो बंदे हैं बरनबास और साउल, इनको मखसूस करो। और मखसूस किस इसलिए करो? काम के लिए, ताकि ये कोई काम करें। और कौन सा काम करें? जिस काम के लिए मैंने उन्हें चुना है। ये पहले ही हालांकि साउल को खुदा ने बता दिया था। कब? जब वो बपतिस्मा लिया उसने, बल्कि हननिया को बताया था कि ये जो बंदा जिसके तो ये तू दुआ करने जा रहा है, ये आम बंदा नहीं, और जो कुछ उसने करना है उस पर उसने ज़ाहिर भी कर दिया मेरे खुदावन ने कि ये बंदा जो है आने वाले वक्त में कौमों पर और बादशाहों पर और बनी इसराइल पर मेरा नाम ज़ाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है। इसने ये काम करना है, मेरे नाम को इसने बताना है। तो कहने का मतलब यह है कि ये ऑलरेडी खुदा की प्लानिंग में है कि जितने मखसूस लोग होते हैं खुदा के काम के लिए, आज सुन लें, आपकी ड्यूटी में आता है कि बादशाहों पर, बनी इसराइल पर और तमाम कौमों पर यस्सु का नाम ज़ाहिर करें। इसको और से आपने स्टडी कर भी लें और की भी होगी। मुझे याद है कि शायद मैंने ऐसी बातें की थी। तो कहने का मतलब यह है उस काम के लिए जिस काम के लिए मैंने उनको बुलाया है। तो ये जो मखसूसियत है ये काम के लिए होती है। चर्चेस में मखसूसियत जो होती है, खुदा माफ करे, आजकल की तो मखसूसियत है ही बड़ी अजीब व गरीब किस्म की। आजकल की तो मखसूसियत किसी और तरीके की है। रूल कुदस ने कहा जिस काम के लिए मैंने उन्हें बुलाया है। यहां पे 2 पॉइंट है। खुदा के काम को वो करे जिसको खुदा ने बुलाया है। अब कई हैं जो बुलाए नहीं गए, लेकिन वो शौक से खुदा का काम कर रहे हैं। उनको खुदा का काम करने का बड़ा शौक है। ये ठीक है कि काम शौक से ही करना चाहिए, ये तो नहीं मैं कहता कि शौक होना कोई बुरी बात है। लेकिन आप सुनिए, खुदा ने जिनको बुलाया होता है उन्हीं को काम पे लगाया होता है। इसलिए तो पौलुस कह रहा था अपने बुलावे और बरगजीदगी को ज्यादा साबित करने की कोशिश करो। पतरस रसूल कह रहा था ये, और पौलुस भी कह रहा था कि खुदा ने जब बुलाया है तो आपको ये नहीं देखा कि आप बड़े शरीफ हैं। उसने निकम्मों को, बेवजूदों को और कमीनों को भी बुलाया है। मतलब कहने का ये है कि ये जो मखसूसियत होती है ये औते समझे जाते हैं। इस वक्त दौरे हाजरा के जो कलीसियाएं हैं इसमें इनको औहदे बोला जाता है। ओ खुदा ने तुझे बड़ा औहदा दिया है। ओ भाई ये औहदा नहीं दिया, ये काम करने के लिए मखसूस किया है। याद रखें, ये औहदे इज्जत देने के लिए नहीं होते, ये खुदा का काम करने के लिए होते हैं। अब चर्च में बहुत से हैं, मैं पास्टर के नीचे की बात करने लगा हूं। एक पास्टर साहब ही अपने साथ एल्डर मखसूस कर लेते हैं, अपने साथ डीकन मखसूस कर लेते हैं, कुछ बेटियां को वो डीकनस मखसूस कर लेते हैं। अरे बाबा ये गलत नहीं, ठीक है,
کلام کے مطابق ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کلام کے مطابق یہ عہدے جو ہیں یہ کام کرنے کے لیے ہوتے ہیں، عزت دینے کے لیے نہیں ہوتے۔ یہ اگلی بات ہے کہ جو خدا کا کام کرتے ہیں کلام کہتا ہے وہ عزت کے لائق سمجھے جائیں۔ یہ لوگوں کی ڈیوٹی میں آتا ہے کہ ان کو عزت دیں، لیکن ان کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ مجھے عہدہ دے کر عزت نہیں دی گئی، کام کرنے کے لیے مجھے مخصوص کیا گیا ہے۔ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کل کو کسی کو مخصوص کریں یا آپ ذات خود مخصوص ہوں تو آپ کو پتا ہو کہ میں خدا کے کام کے لیے مخصوص ہوا ہوں۔ روح القدس نے کہا برنباس اور ساؤل کو میرے کام کے لیے کس لیے مخصوص کر دو؟ اس کام کے لیے مخصوص کر دو جس کام کے لیے میں نے بلایا ہے۔ مخصوصیت کا گہرا تعلق کام کے ساتھ ہے، عزت کے ساتھ نہیں۔ ہم کئی دفعہ بڑا روب ڈالتے ہیں، مجھے ایلڈر مخصوص کیا ہوا ہے، یار میں ڈیکن ہوں، تو ہم ڈیمانڈ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ عزت۔ ڈونٹ ڈیمانڈ رسپیکٹ۔ یہ پتہ کتنی خطرناک بات ہے؟ یسوع مسیح نے کہا تھا تم جو ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو اور وہ اسے جو خدا واحد کی طرف سے ہوتی ہے نہیں چاہتے، تم تو ایمان ہی نہیں لا سکتے۔ تم تو ایمان کی لسٹ سے ہی خارج ہو جو ایک دوسرے سے اپنی عزت چاہتے ہیں۔ تو یہ جن کے عہدے ہیں یا جن کو ملے ہوئے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے یہ عزت کے لیے نہیں ہے، یہ کام کرنے کے لیے ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اب کام ہر بندہ کر سکتا ہے، ہر بندہ نہیں کام کر سکتا، ہر بندہ خدا کا کام نہیں کر سکتا۔ آپ کو پتا جو خدا مقرر کرتا ہے، یہ دو باتیں، ایک ہے خدا مقرر کرے، ایک ہے آگے خادم مقرر کرے۔ خدا نے بھی جو خدمتیں دی ہوئی ہیں، میرے ساتھ افسیوں کے خط میں چلے۔ افسس کی کلیسیا کو پالوس اس بھید کو کھول رہا تھا، نکالیے میرے ساتھ افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کے 4 باب کی میں پڑھنے لگا ہوں، 11ویں آیت لکھا ہوا ہے۔ پالوس کہہ رہا تھا، اور اسی نے، کس نے؟ جو آسمان سے آیا اور آسمان پہ واپس گیا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا، یعنی کلیسیا کو دے دیا۔ کس لیے دے دیا؟ ان کو یہ ٹائٹل کس لیے دیے؟ آگے سننا، تاکہ مقدس لوگ کامل بنے۔ جو کلیسیا میں مقدس آ گئے ہیں، اب ان کو کاملیت کی طرف یہ لوگ لے کر جائیں۔ اور آگے لکھا اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے۔ او بھائی یہ کام کے لیے ہے، رسول کام کے لیے، مبشر کام کے لیے، استاد کام کے لیے، یہ جتنے بھی 5 عہدے ہیں یہ کام کے لیے ہیں۔ میرے خیال میں مجھے تو بہت کلیئر سمجھ آتی ہے۔ تو روح القدس ٹھیک تو کہہ رہا تھا، خدا ٹھیک تو کہہ رہا تھا کہ سول اور برنباس کو اس کام کے لیے مخصوص کرو۔ تو آج اس بات کو ذہن میں بٹھا لے، جو اس کو مخصوص کرنا ہے اس کو بتانا ہے بیٹا یہ تجھے عزت نہیں دی جا رہی، تجھے کام کے لیے مخصوص کیا جا رہا ہے۔ یہ اگلی بات ہے، جب وہ خدا کا کام کرے گا عزت اوپر سے آتی ہے، خدا خود ہی اس کو عزت دے گا، لوگ خود بخود اس کی عزت کرنا شروع کر دیں گے، لیکن عہدے کو دیکھ کر نہیں، اس کو کام کرتے دیکھ کر۔ ہاں، جو کام کرتا ہے اس کو عزت ویسے دینی چاہیے۔ وہ 2 چاند عزت کے لائق سمجھے جائیں تو وہ ڈیمانڈ نہیں آپ عزت کریں گے، لیکن آپ کام کریں گے اور کام کے لیے مخصوص ہوئے ہیں۔ اب پالوس رسول اس کو بڑی ترتیب کے ساتھ بتانے کی کوشش کی، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم وہاں پر چلیں۔ اس کا روحانی فرزند تموتھیوس تھا۔ میرے ساتھ تموتھیوس کے نام پالوس رسول کا خط نکالیں، پہلا ہی خط، اور اس کو سکھا رہا تھا، اس کو لکھ رہا تھا، اور آگے آنے والے وقت میں پالوس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی چیزیں الہام کے درجے تک پہنچ گئیں، اور وہ ہماری راہ کے لیے، ہماری روشنی کے لیے کلام کا حصہ بن گئیں۔ تو پالوس رسول اس کو سکھا رہا تھا۔ پہلا تموتھیوس 5واں باب نکالیے، پہلا تموتھیوس عبرانیوں سے پہلے ہے، 5واں باب
اور وہ بڑی کلیسیا کا پورا سیٹ اپ دے رہا تھا کہ کلیسیا میں بیوائیں بھی ہوتی ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو وہیں پر وہ بزرگوں کی بات بھی کر رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ 5ویں باب کی میں چاہتا ہوں ڈائریکٹ میرے ساتھ آ جائیے 22ویں آیت میں. تو مخصوصیت کی بات ہی کرتے کرتے بتا رہا تھا کہ کسی شخص پر جلد ہاتھ نہ رکھنا، جلد ہاتھ نہ رکھنا. یہ ہاتھ رکھنے کی کیا بات ہے؟ تھوڑا سا اس کو میں نے سلائیڈ تو الگ سے نہیں بنائی، لیکن اس کو بھی ذہن میں بٹھا لیجیے. ایک دفعہ خادم سے میری بات ہو رہی تھی، اس نے اپنے چرچ میں مجھے بلایا، تو اس نے کہا بھائی جی یہ میں نے ایلڈر ڈیکن اور ڈیکنس وغیرہ کچھ لوگوں کو مخصوص کرنا ہے، تو میں تیل لے آؤں؟ میں نے کہا یار تیل کی ضرورت تو نہیں ہے. کہتا تیل سے نہیں مخصوص کرتے. میں نے کہا تیل سے مخصوص کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا نہیں کرتے. ہاں پرانے اقدام میں تیل سے بادشاہ کو مخصوص کیا جاتا تھا، اس کے سر پر تیل ڈالا جاتا تھا، کوئی برائی والی بات نہیں ہے. لیکن کلیسیا کے سسٹم میں، اعمال کی کتاب میں جو میں نے پڑھا ہے، تیل سے نہیں مخصوص کیا جاتا، ہاتھ رکھ کر مخصوص کیا جاتا ہے. تو میں چاہتا ہوں آپ ہاتھ یہیں پر رکھیں، یہ جو تموتھیس کا خط نکالا ہے پولس رسول کا نے، اور ساتھ ہی دوبارہ چلے اعمال کی کتاب کے 13 باب میں، کہ جب روح القدس نے ان کو گائیڈ لائن دی بزرگوں کو، تو انہوں نے ان کو کس طرح مخصوص کیا؟ تیل سے نہیں کیا، ہاتھ رکھ کر کیا. اعمال کی کتاب کا 13واں باب، اس کی میں دوسری آیت سے دوبارہ پڑھنے لگا ہوں. جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے، تو روح القدس نے کہا میرے لیے برنباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے. آگے تیسری آیت غور سے پڑھیے. تب انہوں نے، اس میں معلم بھی ہیں، اس میں کلیسیا کے بزرگ بھی ہیں اور کئی نبی بھی ہیں، تب انہوں نے روزہ رکھ کر، دعا کر کے اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا. ہاتھ رکھ کر. تو اس خادم کو میں بتا رہا تھا کہ یار وہ جب روح القدس نے کہا تو اس وقت بزرگوں نے تو ہاتھ ہی رکھے ہیں، تیل تو نہیں لگایا کسی کو. بھائی صاحب میں تو اکثر دیکھتے ہوں تیل ہی لگاتے ہیں. میں کسی کو چیک نہیں کرتا، میں تو اپنی بات کرتا ہوں کہ تیل لانے کی ضرورت نہیں. میں سمجھتا ہوں خادموں کے ہاتھ ہی بڑے بابرکت ہوتے ہیں. تو جس طرح انہوں نے ہاتھ رکھ کر مخصوص کیا، اور پولس اس کو ریپیٹ کر رہا ہے. تموتھیس میں واپس چلیے. پولس نے جو خط لکھا تموتھیس کو، وہ یہی کہہ رہا تھا. کیا کہہ رہا تھا؟ 22ویں آیت 5ویں باب کی، پہلا تموتھیس 5 باب کی 22ویں آیت. کسی شخص پر جلد ہاتھ نہ رکھنا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کو مخصوص نہ کرنا، کیونکہ ہاتھ رکھ کے مخصوص کیا جاتا تھا. ہاتھ رکھنے سے بیماروں پر دعا بھی کی جاتی ہے. یسوع نے کہا تھا بیماروں پہ ہاتھ رکھو گے تو وہ شفا پائیں گے. دعا کے لیے، شفا کے لیے بھی ہاتھ رکھے جاتے ہیں اور مخصوص کرنے کے لیے بھی ہاتھ رکھے جاتے ہیں. تو کسی شخص پر جلد ہاتھ نہ رکھنا اور دوسروں کے گناہوں میں شریک نہ ہونا، اپنے آپ کو پاک رکھنا. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب آپ نے مخصوص کرنا ہے تو ذہن میں رکھنا ہے صحیح بندہ مخصوص کرنا ہے. وہ نہیں بندے نے توبہ ہی نہ کی اور آپ اسے مخصوص کر دیں، اور آپ کو پتا ہے وہ بڑا ٹھوکر کا باعث بنے گا، اور جب وہ ٹھوکر کا باعث بنے گا تو آپ اس کے گناہ میں شریک ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے مخصوصیت بڑی سوچ سمجھ کے کی جاتی ہے. اگر بند کر کے نہیں بندے مخصوص کر دی دے یقین دن ایلڈر مخصوص کر دو، اے بیٹی جتنے بریانیاں بڑی کھواندی ہے ڈیکنس مقرر کر دو. نو 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 دس از ناٹ دی وے. بڑا خطرناک ہے جب تک اس کو آپ دیکھتے نہیں کہ یہ واقعی کام کے لائق ہے کہ نہیں. پولس نے اس پر بعد میں بڑا زور دیا ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو جن کو تو مخصوص کرتے ہیں نو مرید بھی نہیں ہونا چاہیے، نما نہیں، میچورڈ ہونا چاہیے، تاکہ تکبر کر کے کہیں ابلیس کی سزا نہ پائے. پتہ جب کسی کو مخصوص کر دے تو اس کے اندر تکبر آ جاتا، میں پتہ نہیں کیا بن گیا،
میں تو ایلڈر ہوں، میں بھی ایلڈر ہوں. وہ سمجھتا میں بڑی شاہ بن گیا ہوں. اور یہی تو چیز ہے، ابلیس کے اندر یہی تو کچھ تو آیا تھا کہ میرے پاس تو بڑا اختیار آ گیا ہے، آسمان پر تو خدا نے وہ اتنا سسٹم میرے اندر کر دیا ہے. تو ابلیس کو کیا سزا ملی ہے؟ اس جگہ پہ رہا، اس جگہ سے گرا دیا گیا، آج تک ذلیل ہو رہا ہے، ذلیل ہی ہوتا رہے گا، تکبر پہ آ گیا تھا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ محسوس کرنا بھی اور محسوس ہونا یہ معمولی، یہ بہت بڑا معاملہ ہے. یہ جلد بازی والا کام نہیں. کسی شخص پر جلد ہاتھ، اس میں جلدی نہیں کرنے کی ضرورت. پولس رسول اپنے فرزند تیتس کو خط لکھ رہا تھا. میں چاہتا ہوں نکالیں اس کو. تیتس کے نام پولس رسول کا خط ہے. تیموتھیوس کے بعد تیتس، یہ دونوں ہی پولس رسول کے روحانی فرزند ہیں. پانچواں باپ نکالیے، سوری پانچواں باپ نہیں، 5ویں آیت، پہلے باپ کی 5ویں آیت. میں نے تجھے کریتے میں، کریتے جزیرہ ہے، میں نے تجھے کریتے میں تیتس کو لکھ رہا ہے، اس لیے چھوڑا تھا کہ تو باقی ماندہ باتوں کو درست کرے. شاید وہاں بہت سی اچھی کلیسیا تیار ہو گئی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا جو روحانی فرزند ہے یہ بڑا اچھے کام کا ہے، بہتر کام کر رہا ہے، تو شاید اس نے اس کو کہا کہ تو یہی رہ، اور سارے کام تو میں نے نہیں کیے، چلو جو میں منادی کی میں نے کی، اب ارے سیٹ اپ کس طرح چلانا ہے، اس کلیسیا کو کس طرح چلنا چاہیے، تو کلیسیا کے چلنے کے لیے، ترقی کے لیے اس کو پھر وہ خط لکھ رہا ہے. کہتا ہے کہ میں نے تجھے کریتے میں اس لیے چھوڑا تھا کہ تو باقی باتوں کو درست کرے اور میرے حکم کے مطابق، میں اس بات کا تجھے حکم دے رہا ہوں، شہر بشہر، صرف ایک ہی جگہ پر نہیں، جتنے بھی شہر ہیں جہاں جہاں کلیسیاں ہیں، ایسے بزرگوں کو مقرر کرے. یہ مقرر کرنا، مخصوص کرنا ایک ہی لفظ ہے، اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، بزرگوں کو مقرر کرے. اور انگلش کی بائبل پڑھیں تو یہاں بزرگ کو انگریزی میں ایلڈر کہا گیا ہے. تو آج ہمارا یہی تو مضمون ہے کہ ایلڈر کیسے مخصوص کرنا ہے، ڈیکن کیسے مخصوص کرنا ہے، ڈیکنس کیسے مخصوص کرنی ہے. تو پہلے ایلڈر کے بابت میں سنیے جی. یہ نہیں ہے کہ وہ ایلڈر دعیقی دیتا ہے، بڑی خدمت کرتا ہے، آگے پیچھے پھرتا ہے، نہیں 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 نہیں، یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے. پولس نے سٹینڈرڈ بتایا، ایسے مخصوص کر دے پھر اس کے گناہ میں تو شریک ہو. نو 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 نو، اس میں مخصوص کرنے والا بھی پھنسے گا. اس کا مطلب ہے زیادہ ذمہ دار وہ ہے جو مخصوص کرتا ہے، وہ تو ہے ہی ہے نا جو مخصوص ہوتا ہے. تو آگے وہ بتا رہا تھا کہ ایلڈر کو کیسا ہونا چاہیے. یہ آپ کے سامنے سلائیڈ بھی ہے. میرے حکم کے مطابق شہر بشہر ایسے بزرگوں کو مقرر کر جو پہلے نمبر پر بے الزام ہو. دنیا الزام ڈھونڈے، ان کو الزام نہ ملے اس کے اوپر کوئی لگانے کو، اور ایک ایک بیوی کے شوہر ہوں. یہ نہیں کہ 2 بیویاں کی ہوئی ہیں اور کہتا مجھے ایلڈر بنا دو. ارے بھائی تو چرچ میں تو آ سکتا ہے، ایلڈر نہیں بن سکتا. اور پھر آگے ان کے جو بچے ہیں وہ بھی ایماندار ہوں، پھر اس کے بچے بدچلنی اور سرکشی کے الزام سے بھی پاک ہوں، کیونکہ نگہبان کو خدا کا مختار ہونے کی وجہ سے بے الزام ہونا چاہیے، خود رائے بھی نہ ہو. یہ نہیں کہ جو میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے. پتہ کئی ایلڈر کہتے ہو یار میں کہہ رہا ہوں تو کیا میں تو کہہ رہا تو جو تو کہہ رہا ٹھیک کہہ رہا ہے. یہ خود رائے والی بات ہے. نو، خود رائے نہ ہو، نہ غصہ بار. یہ کہ ایلڈر کو غصے بار ہونا چاہیے، خدا معاف کرے. میں نے ایک دفعہ 2 ایلڈروں کو چرچ میں لڑتے دیکھا، اتنے غصے میں وہ اس کو کہہ رہا تو باہر نکل، تو باہر نکل. میں سنن دیا تھا، میں کہ یار اندر ہی لڑ دو، باہر بھی خدا آئی اندر بھی خدا آئی، گرجے تو باہر خدا کوئی نہیں. میں سوچ رہا سمجھتے باہر خدا کوئی نہیں ویندا، اندر خدا بے کھڑے ہیں. وہ میرا کہنے کا مطلب بھائی پڑھ، اب جنہوں نے ایلڈر مخصوص کیا روڑا تو اس کا ہے. اور ایلڈر کو غصہ بار نہیں ہونا چاہیے، نہ نشہ میں غل مچانے والا، نہ مار پیٹ کرنے والا، نہ نجائز نفع کا لالچی. مطلب یہ ساری باتیں آپ پڑھ سکتے ہیں، میں پڑھ ہی دیتا ہوں. بلکہ مسافر پرور، خیر دوست، متقی، منصف مزاج،
پاک اور ضبط کرنے والا، ایمان کے کلام پر اور ایمان کے کلام پر جو اس تعلیم کے موافق ہے قائم ہو، تاکہ یہ اتنی باتیں کیوں اس کے اندر؟ اس نے کام کرنا ہے. ایلڈر صاحب نے کرسی پہ نہیں بیٹھنا، اس نے کام کرنا ہے. تو کام بچے چوپ نہیں کرانے. کئی دفعہ ایلڈر سمجھتے میرا کام نہیں آنا ہے بٹھانا ہے. او بابا یہ آپ کا کام نہیں ہے. تاکہ صحیح تعلیم کے ساتھ نصیحت بھی کر سکے، یہ کام ہے اس کا، اور مخالفوں کو قائل بھی کر سکے. مخالفہ نہ لڑائی نہ لے لے، ان کو قائل کرے. بھائی یہ ہے خدا کا کلام، یہ ہے خدا کا کلام. اکھاں بند کر کے نہیں کسی نے محسوس کرنا. یہ تو تھا ایلڈر صاحب کے لیے. پھر ڈیکن صاحب کے لیے پولس رسول تموتھیوس کو لکھ رہا ہے، یہ بھی پڑھ لیں. وہی پہلا خط چلیں تموتھیوس کا، یہ تیتوس اور تموتھیوس ساتھ ساتھ ہی ہیں. پہلا خط اس کا 3 باب، یہ جو پہلی آیت میں نا یہ بشپ صاحب کے لیے ہے، لیکن جو 8ویں آیت میں ہے یہ ڈیکن کے لیے ہے. پہلا تموتھیوس 3 باب کی جو پہلی آیت والا نگہبان ہے، ذہن میں رکھیے، وہ بشپ صاحب کے لیے لکھا ہے. لیکن جو 8 آیت ہے، میں 8 آیت پہ جاتا ہوں، دیٹ از فار ڈیکن. اسی طرح خادموں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے. انگریزی میں لکھا ہے ڈیکنوں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے. پر چرچوں میں ایلڈر بھی ہیں، ڈیکن بھی ہیں، فی الحال میں ڈیکن کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح خادموں کو بھی، یعنی ڈیکنز کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے، یعنی بےہودہ نہیں ہونا چاہیے. 2 زبان اور شرابی اور نجائز نفع کے لالچی نہ ہوں، اور ایمان کے بھید کو پاک دل میں حفاظت سے رکھیں. اور یہ جو ڈیکن ہے یہ بھی اتنی جلدی سے ڈیکن نہ بنا دیں، ادھر ادھر پھرتا ہے، بڑا ایکٹیو ہے. نو 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 نو. اور یہ بھی پہلے آزمائے جائیں. آزمائے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹھ کے ان کا امتحان لینا ہے، نہیں، کافی دیر ان کو دیکھتے رہیں. ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، یہ بیٹیوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں، یہ بزرگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں، یہ چرچ کے کاموں کا کتنا دھیان رکھتے ہیں، یہ خدا کے کام میں کتنی مدد کرتے ہیں. یہ چیز ہے. ان کا رویہ کس طرح کا ہے، ان کا مزاج کس طرح کا ہے. لکھا ہے اس کے بعد اگر آپ سمجھتے کہ ہاں یار یہ بندہ کام کا ہے، یہ بندہ خدا کے کام کا ہے، اس کے بعد اگر بے الزام ٹھہرے تو خدمت کا کام کریں. او بھائی یہ خدمتیں ہیں، یہ ایلڈر خدمت ہے، ڈیکن خدمت ہے، خدمتیں اور مخصوصیت کی جاتی ہے خدمت کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے. اور خدمت کا مطلب ہے خدا کا کام کرنے کے لیے. یہ بھی ذہن میں رکھیے. اب میں آگے بڑھتا ہوں. ڈیکنس اس کے لیے آپ ایمال کی کتاب کے 6 باب میں چلیے. سوری، ڈیکن کا دوسرا، غلطی، ڈیکنس نہیں بلکہ ابھی ڈیکن ہی چل رہا ہے. ڈیکن یہ تو پولس آگے بتا رہا تھا نا، جس سے پہلے رسولوں نے بھی ڈیکن مقرر کیے تھے. میں چاہتا ہوں وہ پڑھیں ایمال 6 باب میں. ایمال 6 باب میں پولس تو بعد میں بتا رہا تھا، رسولوں نے پہلے ہی مقرر کیے تھے. ابتدائی کلیسیا، ایمال 6 باب. وہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ پرابلم ہو رہے تھے کھانے پینے کے معاملے میں. کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا ان دنوں میں 6 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے، ان دنوں میں جب شاگرد بہت ہوتے جاتے تھے تو یونانی یہودی عبرانیوں کی شکایت کرنے لگے، اس لیے کہ وہ روزانہ خبر گیری میں ان کی بیواؤں کے بارے میں غفلت ہوتی تھی. اور ان 12 نے، یعنی 12 رسولوں نے شاگردوں کی جماعت کو اپنے پاس بلا کر کہا، مناسب نہیں کہ ہم خدا کے کلام کو چھوڑ کر کھانے پینے کا انتظام کریں. پس اے بھائیو، اپنے میں سے 7 نیک نام شخصوں کو 7 نیک نام شخصوں کو چن لو. اس کا مطلب ہے انہوں نے حساب لگایا کہ 7 بندے ہوں تو کافی ہوں گے. تو جو بندے بھی کیسے ہوں، غور سے سننا، جو روح اور دنائی سے بھرے ہوئے ہوں. او بھائی یہ ڈیکن کے لیے ضروری ہے کہ روح القدس یافتہ ہو، کیونکہ ڈیکن کے بعد ایلڈر ہوتا ہے، تو وہ تو پھر ڈیفینیٹلی روح القدس یافتہ ہی ہوگا. تو یہ نہیں ہے کہ روح القدس پایا ہی نہیں، نئے سرے سے پیدا ہوا ہی نہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں، میرے محلے میں پان کھانے والے بھی ایلڈر ہیں.
میں سوچتا ہوں یار یہ کیا ایلڈری کرتے ہوں گے. پھر میں کہتا ہوں مخصوص کرنے والوں کو نہیں پتا، ان بیچاروں کو کیا پتا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ روح اور دنائی سے بھرے ہوئے ہوں. آگے غور سے سنیے کیا لکھا ہے کہ ہم ان کو اس کام پر مقرر کریں. کون سا کام تھا وہاں پر؟ حالانکہ روٹی بانٹنے کا معاملہ تھا، لیکن اس کام کے لیے، میں نے کہا نا مخصوصیت جب بھی کی جاتی ہے کام کے لیے کی جاتی ہے. تو یہ ڈیکن جو ہے ان کے کام میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ اگر چرچ کے اندر، کلیسیا کے اندر کھانے پینے کا ارینجمنٹ ہے تو کوشش کریں کہ ڈیکنوں کے ہاتھ میں ہو، پبلک کے ہاتھ میں نہیں. ڈیکن جانتا ہے کہ کلیسیا کی بیٹی کتنی اہم ہے، کلیسیا کی بزرگاں کتنی اہم ہے، کلیسیا کا بزرگ کتنا اہم ہے. وہ بہتر جانتا ہے. میں نے بیواؤں کی عزت کر رہی ہے، میں نے مقدسوں کو بھی عزت کر رہی ہے. یہ کام ڈیکنوں کو دیا جائے. اور پھر لکھا ہے، اور آگے لکھا ہے، لیکن ہم تو دعا اور کلام کی خدمت مشغول رہیں گے. اور یہ بات ساری جماعت کو پسند آئی، پس انہوں نے سٹفنس نام. یہ کون سا سٹفنس ہے؟ یہ وہی سٹفنس ہے جس کو ساؤل نے کبھی سنسار کروایا تھا، یاد ہوگا آپ کو. یہ وہی سٹفنس ہے جو اپنے سنسار کرنے والوں کے لیے دعا کر رہا تھا. یہ وہی سٹفنس ہے جب کلام سنا رہا تھا تو اس کا چہرہ چمک رہا تھا، خدا کے فرشتے کی مانند لگ رہا تھا. یہ وہی سٹفنس ہے جو مرتے مرتے بھی دعا کر رہا تھا، اے خداوند ان کا گناہ ان کے زمین نہ لگا. اور یہ وہ ہے جس کی آنکھیں یسوع کو دیکھ رہی تھی، آسمانی منظر دیکھ رہا تھا. اتنا روحانی بندہ ہے کہ ڈیکن جسمانی نہیں ہوتے، یہ روحانی لوگ ہوتے ہیں. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں سٹفنس کو. اور آگے بہت سے نام لکھے ہوئے ہیں، اور اس میں ایک بڑا اسپیشل نام ہے، فلپس کا بھی ہے. یہ کون سا فلپس ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ عام ہی فلپس ہے؟ یہ ساتوں کے ساتوں ہی بہت روحانی بندے ہیں. یہ وہ فلپس ہے جو سامریا میں خدمت کرنے گیا ہے. حبشی خوجہ کو یہ بپتسمہ دینے والا بندہ ہے، یہ عام بندہ نہیں ہے. یہ وہ بندہ ہے جس کو خدا کا روح اٹھا کر لے گیا تھا. اب خود بتائیں کیا ڈیکن جو عام ہوتے ہیں؟ ڈیکن بڑے روحانی لوگ ہوتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مخصوص کرنے والے ان باتوں کو سیکھیں. میرے بیٹوں میری بیٹیوں، کل کو آپ خادمہ ہیں، خادم بنیں گے خدا کے فضل سے، تو یہ باتیں آج آپ نے سیکھی ہوں گی تو پھر آپ ایک بہتر کلیسیا چلا سکیں گے اور کلیسیا بنا بھی سکیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جلد بازیوں میں عہدے بانٹنے والے عہدوں کی بھی تذلیل کرتے ہیں. نظام سنورتا نہیں، نظام بگڑتا جاتا ہے. اور یہ اکثر خادموں کے درست یہ عہدے نہ بانٹنے کا سبب ہوتا ہے. وہ عہدے ایسے بانٹ رہے ہوتے ہیں جیسے کھیر بانٹ رہے ہوتے ہیں. وہ بابا یہ بانٹنے والی چیز نہیں ہوتی ہے، عہدے بانٹنے والی چیز نہیں ہوتی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہوا کرتا ہے. کسی شخص پر جلد ہاتھ نہ رکھنا اور دوسروں کے گناہوں میں شریک نہ ہونا، یہ بات ذہن میں بٹھا لیجیے. اب تھوڑا سا میں آگے آتا ہوں. میں ڈیکنس کی بات کر رہا تھا، میں سے الگ سے سلائیڈ تو نہیں اس کی بنائی، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ڈیکنس ہوتی ہے جس کو ہم خادمہ کہتے ہیں، یہ بھی پڑھ لیں آپ میرے ساتھ. رومیو کے نام پولس رسول کا خط ہے، اس کا 16واں باب ہے. یہاں پر ایک خادمہ کا ذکر ہے، اور یہ ڈیکنس، انگریزی میں اس کو ڈیکنس کہتے ہیں. روما کی کلیسیا کو پولس رسول خط لکھ رہا تھا، اور اس نے 16ویں باب میں نکالیے میرے ساتھ، لکھا ہوا ہے کہ میں تم سے، پہلی آیت ہی پڑھ رہا ہوں، رومیو 16 باب کی پہلی آیت. میں تم سے فیبے جگہ کا نام ہے، میں تم سے فیبے کی جو ہماری بہن اور کنخریا کی کلیسیا کی خادمہ ہے. نام اس کا فیبے ہے، جگہ کنخریا ہے. کنخریا میں ایک کلیسیا ہے، وہاں پر یہ خادمہ کی ڈیوٹی کر رہی ہے. میں تم سے فیبے کی، اور کون سی فیبے؟ جو ہماری بہن، یعنی روحانیت میں ہماری بہن ہے، اور کنخریا کی کلیسیا کی خادمہ ہے. انگریزی میں ڈیکنس ہے. خادمہ کا یہ مطلب نہیں کہ پاسٹر ہے، وہ پاسٹر نہیں ہے، ڈیکنس ہے. سفارش کرتا ہوں کہ تم اسے خداوند میں قبول کرو
جیسا مقدسوں کو چاہیے. مقدسوں کو مقدسوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. اور جس کام میں وہ، غور سے سن لیجیے، اور جس کام میں وہ تمہاری محتاج ہو اس کی مدد کرو، کیونکہ وہ بھی بہتوں کی مددگار رہی ہے، بلکہ میری بھی. اور وہ خدمت کیا؟ مددگار کی خدمت کرتی رہی ہے. فیبے جو ہے وہ مددگار کی خدمت کرتی رہی ہے. آپ کو پتا ہے جب پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھ رہا تو وہاں پر کہہ رہا تھا کہ بعض کو مددگار خدا نے مقرر کیا ہے. یہ ہے، یہ مددگار، ڈیکنس مددگار ہوتی ہیں. میں آپ کو یہ خادمہ کہلاتی ہیں. یہ تھوڑا سا، یہ میں الگ سے سلائیڈ نہیں بنائی، لیکن میرے ذہن میں آ گیا کہ مجھے یہ بھی بنانی چاہیے تھی. خیر اینی ہو، ڈیکن ہو، ڈیکنس ہو، ایلڈر ہو، کوئی بھی ہو، بندہ خدا کے کام کا تب ہوتا ہے جب اپنے آپ کو پاک کرتا ہے. میں چاہتا ہوں دوسرا تموتھیوس نکالیے. پولس نے جب دوسرا خط لکھا تموتھیوس کو، اس کے دوسرے باب میں چلیے. میں چاہتا ہوں بھائی پرویز اس آیت کو پڑھیں گے. دوسرا تموتھیوس اس کا دوسرا باب ہے. ایک منٹ، نہیں دوسرا باب نہیں، ایک منٹ. بڑے گھر میں جو برتن ہوتے ہیں، ہاں دوسرا باب ٹھیک ہے. 20ویں آیت سے بھائی پرویز پڑھیں گے. دوسرا تموتھیوس دوسرے باب کی 20ویں آیت سے. جی سر. بڑے گھر میں نہ صرف سونے چاندی ہی کے برتن ہوتے ہیں بلکہ لکڑی اور مٹی کے بھی، بعض عزت اور بعض ذلت کے لیے. بس جو کوئی ان سے الگ ہو کر اپنے تئیں پاک کرے گا وہ عزت کا برتن اور مقدس بنے گا اور مالک کے کام کے لائق اور ہر ایک نیک کام کے لیے تیار ہوگا. بس کافی ہے. یہاں پر پولس رسول نے تموتھیوس کو ایک بڑی خوبصورت مثال دے کر سمجھایا ہے کہ گھر میں تو طرح طرح کے برتن ہوتے ہیں. کچھ مٹی کے ہوتے ہیں، کچھ لکڑی کے ہوتے ہیں، جیسے آج کل سمجھو پلاسٹک کے ہیں آج کل تو ٹھیک ہے، پرانے وقتوں میں تو شاید پلاسٹک نہیں تھا، یہ تو بعد میں آیا ہے. تو لکڑی کے ہوتے ہیں، مٹی کے ہوتے ہیں، اور کچھ سونے چاندی کے بھی ہوتے ہیں. کچھ عزت والے ہوتے ہیں، کچھ ذلت والے. ذلت کا مطلب ہے کئیوں کو کم عزت دی جاتی ہے، کئیوں کو زیادہ عزت دی جاتی ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. اب دیکھو نا، آپ اپنے گھر میں چلے جائیں تو لوٹے کو کوئی عزت نہیں دی. کبھی لوٹا اٹھا کے کسی نے ٹیبل پہ نہیں رکھا ہے، حالانکہ ہے تو وہ بھی برتن ہی ہے نا. اب آپ واش روم میں جائیں تو آپ کتنی ضرورت ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ برتن تو وہ ہے. اب مٹی کا برتن جو ہے، اب گھڑا جو ہوتا ہے وہ مٹی کا ہی ہوتا ہے. پانی اسی میں، ٹھنڈا پانی، کتنا مزیدار ٹھنڈا پانی اس میں سے مل جاتا ہے ہمیں. تو کہنے کا مطلب یہ تھا وہ جو پلیٹیں ہوتی ہیں وہ بھی سم ٹائم مٹی کی ہوتی ہیں، لیکن کچھ ڈیکوریشن والے برتن ہوتے ہیں وہ استعمال کے نہیں ہوتے، وہ صرف آپ کو شو کیس میں پر رکھے ہوتے ہیں. کسی بھی گھر میں جائے تو کچھ برتن وہ سجائے ہوتے ہیں، کبھی کبھار نکالتے ہیں اسپیشل، ورنہ وہ بس وہ خوبصورتی کے لیے ہوتے ہیں. تو پولس ان سارے برتنوں کی بات کر رہا تھا. تو اصل میں برتن کی تشبیہ دی گئی ہے انسانوں کے ساتھ. بہت پرانی بات ہے، پیچھے جائیں تو یرمیا کو بھی خدا نے پتہ کہا تھا برتن کے ساتھ تشبیہ دی گئی تھی کہ اسرائیل کا گھرانہ ایسا ہی ہے جیسے میں کمہار ہوں اور یہ میرے ہاتھ میں برتن کی مانند ہے. اور نسمال بھی کبھی گایا کرتا تھا، کمہار بنے جس برتن کا وہ برتن درپن ہو جائے. تو مطلب کہنے کا یہ تھا کہ جب خداوند چھو لیتا ہے تو بھلے وہ عام برتن بھی ہو، وہ بڑا اسپیشل برتن بن جاتا ہے. تو وہی پولس نے جو کہا ہے وہ اسی بات پر ہی غور کہہ رہا تھا کہ کلیسیا کے اندر آپ کو فن بننے لوگ ملیں گے، پتہ نہیں کس کس طرح کے لوگ ملیں گے، لیکن آپ کا کیا سٹینڈرڈ ہے. تو تموتھیوس کو لکھ رہا تھا کہ خدا کے لوگوں کا کیا سٹینڈرڈ ہے. بس جو کوئی ان سے الگ ہو کر، آپ نے ان کو نہیں دیکھنا، نہیں، آپ نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، ان سے الگ کرنا ہے. الگ سے مراد یہ نہیں کہ ان سے نکل کر دور کو بھاگ جانا ہے، رہنا انہی میں ہے،
لیکن ہم نے ایک اپنا الگ سٹینڈرڈ بنا رہا ہے، اپنا ایک الگ معیار ہے ہمارا. بس جو کوئی ان سے الگ ہو کر کیا کرے گا، اپنے تئیں پاک کرے گا. یہ ہے ہمارا سٹینڈرڈ. جب اپنے آپ کو ہم پاک کریں گے، اپنے ہاتھوں کو پاک کریں گے، آنکھوں کو پاک کریں گے، خیالوں کو پاک کریں گے، ہونٹوں کو پاک کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ جب ہم پاکیزگی کے سسٹم میں چلیں گے تو پھر کیا بن جائیں گے؟ عزت کا برتن اور مقدس بن جائیں گے. اور جب مقدس بن جائیں گے تو پھر مالک کے، خدا مالک کے کام کے بھی بن جائیں گے، اور خدا مالک کے لائق بھی ہو جائیں گے، اور ہر نیک کام کے لیے تیار بھی ہوں گے. خدا پھر ہمیں استعمال کرنا شروع کر دے گا. یہ پولس سکھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا مالک کے کام کے لائق بنے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے خدا کام لے، تو یہ باقی برتنوں کو چھوڑیں، آپ اپنے آپ کو پاک کریں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، خدا کے کام کا بندہ کب بنتا ہے؟ کئی دفعہ ہم لوگ یہ گریجویشن کر کے یا سیمنری کی ڈگری لے کر کہتے ہیں جی اس نے سیمنری کی ہوئی ہے، تو آپ کا سمجھتا ہے جس نے سیمنری کیا وہ خدا کے کام کے لائق ہو گیا؟ سیمنری کر کے نہیں خدا کے کام کا لائق ہوتا. پاک کر کے، اپنے آپ کو پاک کر کے خدا کے کام کے لائق ہوتا ہے. سیمنری کر کے تو وہ تربیت پا لیتا ہے، اچھی چیزیں سیکھ لیتا ہے، لیکن جب تک اپنے آپ کو پاک نہیں کرے گا، ذہن میں بٹھا لیجئے کبھی بھی خدا کے کام کے لائق نہیں ہوگا. اب سیمنری اسٹوڈنٹ ہیں، اوروں کو بھی بتائیں، کیونکہ بہت سے لوگ یہی میں نے سیمنری کی ہوئی ہے تو کیا میں تو خدا کے کام کے لائق ہے؟ نو. جب تک تو اپنے آپ کو پاک نہیں کرے گا، آنکھیں پاک نہیں کرے گا، ہونٹ پاک نہیں کرے گا، خیال پاک نہیں کرے گا، اپنے تئیں پاک نہیں کرے گا، اپنے تئیں کا مطلب ہے اپنے پورے بدن کو پاک نہیں کرے گا، خدا کے کام کا لائق تو نہیں بنے گا. یہ ہے تو مخصوص کس کو کرنا ہے؟ جو خدا کے کام کے لائق ہو. اس کا مطلب ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کیا ہوا ہے. یہ میں نے اسپیشل سلائیڈ بنائی ہے. ڈونٹ فارگیٹ، مخصوص کرنے والے بھی اور مخصوص ہونے والے بھی متوجہ ہوں. اب مجھے پتا زندگی میں پتہ نہیں کہاں کہاں جائیں گے. آپ مخصوص کرنے والوں کو بھی دیکھیں گے اور مخصوص ہونے والوں کو بھی دیکھیں گے. اگر موقع ملے تو ان کو بڑھا دینا. مخصوص کرنے والے کبھی اس کو مخصوص نہ کریں جس نے خود اپنے آپ کو خدا کے لیے مخصوص نہیں کیا ہے. ایک بندے نے خدا کے لیے اپنے آپ کو مخصوص ہی نہیں کیا ہوتا، پادری صاحب کہتے ہیں نہیں یار ہن میں تینوں ایلڈر مقرر کر دینا ہے. یار تو بڑے کام دا بندہ ہے، اور تو پادری دے کام دا، خدا دے کام دا نہیں. تو پادری کے کام کا وہ خدا کے کام کا بھی ہوتا ہے؟ نو 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 نو. خدا کے کام کا وہ ہوتا ہے جو اپنے تئیں پاک کرتا ہے. تو یہ ایک بہت اہم سبجیکٹ ہے جس کو آج ہم سیکھ رہے ہیں. مخصوص کرنے والے میں نے کہا متوجہ ہوں، اس کو کبھی مخصوص نہ کریں، نہ ایلڈر، نہ ڈیکن، نہ ڈیکنس، جس نے خود اپنے آپ کو خدا کے لیے مخصوص نہیں کیا. اور لیکن نچوڑ ہی یہ ہے، یہ نچوڑ ہے آج کی ساری سٹڈی کا. یہ تو میں کلیسیا کی بات کر رہا تھا. پچھلے دور میں یا پرانے احکام کی میں بات کر رہا ہوں. خدا بنی اسرائیل کے اندر پتہ ہے جب بادشاہ مقرر کرتا تھا تو وہ خود کو الیکشن نہیں لڑتے تھے. اسرائیل میں الیکشن نہیں لڑے جاتے تھے بادشاہ کے لیے، نہیں. خدا کسی نبی پر دار کر دیتا تھا فلاں بندے کو مخصوص کر دے تو یہ بنی اسرائیل کا بادشاہ، کیونکہ بنی اسرائیل کو خدا خود لے کے جا رہا تھا. ڈائریکٹ خدا کی ڈیلنگ ان کے ساتھ تھی. تو خدا چاہتا تھا میری ڈائریکٹ ڈیلنگ ان کے ساتھ ہے، اور جن کا بادشاہ بنے وہ میں ہی مخصوص کروں، کوئی اور بندہ مخصوص نہ کرے. اس کو ڈیموکریسی سسٹم نہیں چاہیے مجھے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روئے جو پرانے احکام کے اندر کی میں بات کر رہا ہوں، خدا خود بنی اسرائیل میں بادشاہ مقرر کرتا تھا. اور پھر ترتیب تھوڑی سی سیکھ لیں. سسنا 17 باپ نکالیں میرے ساتھ تھوڑا سا. بزرگ پڑھیں گے، بزرگ بھائی پرویز پڑھیں گے اس کو. سسنا کی کتاب کا 17 باب ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، ساؤل کو خدا نے مقرر کیا، داؤد کو خدا نے مقرر کیا،
سلیمان کو خدا نے مقرر کیا. استثنا 17 باب میں چلیے اس کی 14 آیت بزرگ پڑھیں گے. استثنا کی کتاب 17 باب ہے, اس کی 14 آیت پڑھیں گے. ہاں جی. جب تو اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے, یعنی کنعان میں جا کر تم نے بادشاہ کس طرح بنانا ہے, مقصد کہنے کا یہ تھا خدا کا, اور اس پر قبضہ کر کے وہاں رہنے اور کہنے لگے کہ ان قوموں کی طرح جو میرے ارد گرد ہیں میں بھی کسی کو اپنا بادشاہ بناؤں, تو بہرحال فقط اسی کو اپنا بادشاہ بنانا جس کو خداوند تیرا خدا چن لے. یہ بھی دیکھنا ہے کہ بندہ خدا کا چنا وہ میرے دنیا داروں پکڑ کے اس کو بادشاہ بنا لو. ہاں جی. تو اپنے بھائیوں میں سے ہی کسی کو اپنا بادشاہ بنانا, ہاں, اور پردیسی کو جو تیرا بھائی نہیں اپنے اوپر حاکم نہ کر لے. اور اس کو کیا پتا ہے تو تیرے تو کس طرح کی قوم ہے, تیرے خدا کے چنے ہوئے لوگ ہو, ان کو تو پتہ ہی نہیں کسی بات کا. اپنے بھائیوں کو تو پتا ہے, ان کو تو پتا ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کیا ہے. ہاں جی. اتنا ضرور ہے کہ وہ اپنے لیے بہت گھوڑے نہ بڑھائے. آگے وہ اس کے لیے بتایا تھا, وہ جو بادشاہ تم چنو یہ نہ کرے یہ نہ کرے یہ نہ کرے, اور شریعت کی کتاب دن رات اپنے پاس رکھے وغیرہ وغیرہ. تو کہنے کا مطلب ہے خدا ایک سیٹ اپ دیتا تھا بنی اسرائیل کو. پرانے ادامے میں جو چیز جو بادشاہ مقرر کرتا تھا وہ بھی خدا کے سسٹم میں ہی ہوا کرتا تھا, مخصوص ہوتا تھا. تو مطلب یہ سارا یہ پڑھنے کا یا بتانے کا یہ تھا کہ یہ تو بنی اسرائیل کے ساتھ ڈیلنگ تھی. اس کے علاوہ روئے زمین پہ جتنی حکومتیں ہیں یہ بھی پولس کہتا ہے یہ خدا کی طرف سے ہیں. بے شک خدا ان کو مخصوص نہیں کر رہا, خدا اس طرح کر کے ان کو مسح نہیں کروا رہا جیسے خدا نے داؤد کو مسح کروایا, جیسے خدا نے ساؤل کو مسح کروایا, ویسے نہیں ہے. لیکن باقی حکومتیں بھی وہ اس سسٹم کے مخصوص تو نہیں ہوتی, لیکن پولس کہتا ہے یہ بھی خدا کی طرف سے ہیں. اور میرے خیال میں آپ نے بڑی اچھی طرح اسٹڈی کی تھی, آپ کو یاد ہوگا جب وہ دانیل کے 4 باب میں گئے تھے, پتا وہ نبوکت نظر والا معاملہ کہ کس طرح خدا نے اس کو 7 سال بیلوں کی طرح گھاس کھلایا تھا تاکہ وہ کیا جان جائے, تاکہ وہ یہ سمجھ لے جان جائے کہ حق تعالیٰ جو ہے انسانوں کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے, اور جسے چاہتا ہے اس کو وہ سر بلند کرتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. یعنی حکومتیں خدا کی طرف سے ہیں, بھلے بنی اسرائیل کی ہو یا بنی اسرائیل سے باہر والی حکومتیں ہیں, پیچھے خدا تعالیٰ ہی ہے, حق تعالیٰ ہی حکمرانی کر رہا ہے. اسی لیے تو پولس کہہ رہا تھا اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو. وہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو, اور جو حکومتیں موجود ہیں وہ بھی خدا کی طرف سے ہیں. تو یہ میں نے جو سلائیڈ بنائی ہوئی ہے کہ کس طرح خدا نے سیموئیل نبی سے داؤد کو مسح کروایا. اب میں آخر میں چلتا ہوں آج کی کلاس کے. جب مخصوصیت کی بات آتی ہے تو میں چاہتا ہوں اس آیت کو تو ضرور ہی پڑھ لیں. احبار کی کتاب اس کا 27واں باب ہے. یہاں پر بات تو دیکی کی ہو رہی تھی, لیکن ساتھ خدا نے کچھ اور بھی سکھایا. احبار کی کتاب کے آخری باب میں چلیے میرے ساتھ, سب نکالیے اور آج اس کو زندگی میں بٹھا لیجئے. احبار کی کتاب کا 27واں باب ہے اور اس کی 28ویں آیت بزرگ پڑھتے ہیں, پڑھنا. احبار 27 آپ کی 28ویں آیت. تو بھی کوئی مخصوص کی ہوئی چیز جسے کوئی شخص اپنے سارے مال میں سے خداوند کے لیے مخصوص کرے, خواہ وہ اس کا آدمی یا جانور یا موروثی زمین ہو, بیچی نہ جائے اور نہ اس کا فدیہ دیا جائے. اور اگلی بات کیا جی, ہر ایک مخصوص کی ہوئی چیز خداوند کے لیے نہایت پاک ہے. ہر ایک مخصوص کی ہوئی چیز, کیونکہ آج ہمارا سبجیکٹ ہی مخصوصیت ہے, تو یہ الٹیمیٹلی ذہن میں بٹھا لیجیے. کوئی بھی چیز جو مخصوص ہو جاتی ہے, وہ کوئی بندہ ہو یا کوئی چیز ہو, ہر ایک مخصوص کی ہوئی چیز خداوند کے لیے پاک ہے. مطلب ہے جو چیز یا بندہ مخصوص ہو گیا ہے, اب وہ سمجھ لے وہ خداوند کے لیے ہے اور اب اس کو پاک رہنا ہے. یہ بات ہے سیکھنے کی. یعنی جو خدا کے کام کے لیے بن گیا ہے وہ عام نہیں رہا, وہ خاص بن گیا ہے. اب کو تو یہی تو وجہ تھی, ہیکل کی جتنی بھی چیزیں ہوا کرتی تھی
وہ عام نہیں ہوتی تھی. کوئی بھی چیز جو ہیکل میں استعمال ہوتی وہ عام نہیں ہوتی. ہیکل کے برتن بھی عام نہیں ہوتے تھے, ہیکل کے پردے بھی عام نہیں, ہیکل کی کوئی چیز عام ہوتی ہی نہیں تھی. اسی لیے تو صرف لاوی ان کو ڈیل کرتے تھے, کیونکہ لاوی خاص تھے اور وہ چیزیں بھی خاص تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین پہ رہتے ہوئے کئی دفعہ کوئی طبلہ, کوئی ڈھولک, کوئی باجا یا کوئی اس طرح کی چیز ہم خدا کے چرچ میں یا گھر میں دے دیتے ہیں کہ یہ باجی طبلہ میں خدا کے گھر کے لیے دیتا ہوں. تو پھر ذہن میں رکھیے, جب وہ خدا کے گھر میں آ گیا, خدا کے کام کے لیے آپ نے دے دیا, تو وہ پھر عام نہیں رہا, وہ خاص ہو گیا ہے. اب یہ نہیں کہ وہ چرچ میں بھی باج رہا ہے اور جناب وہ ادھر کوئی وہ شادیوں کا پروگرام آ گیا تو وہ بہنیں ڈھولک مانگ رہی تھی تو آپ نے چرچ کی ڈھولک پکڑ کے ان کو دے دی. نہیں, اس کا مطلب آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی ہے. تو مخصوص بندہ ہو یا مخصوص چیز ہو, خداوند کے لیے ہے اور نہایت پاک ہے. اس کی بڑی مثال ہمارے سامنے ہے. آپ کو پتا نبوکدنصر جس نے کبھی یہودا کی مملکت پر حملہ کیا تھا, پورا شہر جلا دیا تھا, ہیکل توڑ پھوڑ کے جلا کے رکھ دی تھی, لیکن ہیکل کے قیمتی برتن جو سونے چاندی کے تھے ان کو وہ لے گیا تھا. نبوکدنصر تو مر گیا. اس کے بعد اس کا بیٹا بیلشازر جب وہ بادشاہ بنا تو آپ کو پتا اس نے 1000 عمرہ کی دعوت کی تھی, اور جب اس نے دعوت کی پتہ نہیں اس کا دماغ, ویسے ہی بندہ شراب پی کے دماغ تو ویسے ختم ہو جاتا ہے بندے کا. تو جب اس نے میں بھی ہوئی تھی تو اس کو خیال آیا کہ یار اب ان برتنوں میں میں بھی ہے, میرے خیال میں ان برتنوں میں میں پینی چاہیے. وہ جو میرا باپ لے کے آیا تھا, کہاں سے بھائی, وہ ہیکل کے برتن, وہ بڑے اسپیشل تھے, کیونکہ سلیمان نے کوئی معمولی برتن نہیں بنائے ہوئے تھے. میں نہیں سمجھتا کہ سلیمان نے کوئی چیز معمولی بنائی ہی نہیں تھی, 1 نمبر چیزیں بنائی ہوئی تھی. اس نے کہا وہ والے برتن منگواؤ, ان میں ڈالو. اب میں اچھا, اب دوسرا دور ان میں چلے گا. اور آپ کو یاد ہے وہ ہیکل کے برتن پاک تھے, عام نہیں تھے. بیلشازر تجھے تو نہیں پتا نا یہ کیا ہے, لیکن خدا جس چیز کو دیکھتا ہے یہ مخصوص ہو گئی ہے, خدا اس پر نگاہ رکھتا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں. پھر کیا ہوا, آپ کو پتہ ہے کیا ہوا, جو ان میں میپنگ ڈالی گئی, ناپاک چیز پاک برتنوں میں ڈالی گئی, تو نتیجہ کیا نکلا, فوراً ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور کلام کہتا اس نے کیا لکھا, مننے تکیل سے, جس کو دانیل نے بعد میں پڑھا. اور یہ بیلشازر اسی رات قتل ہو گیا تھا جس نے ہیکل کے پاک برتنوں میں ناپاک میں ڈالی تھی. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, میری بیٹیوں, میرے بیٹوں, آپ جو کلام سن رہے ہو, اگر آپ مخصوص ہو چکے ہیں نا, تو اب پھر اس میں کوئی ناپاک چیز نہ ڈالنا. ادروائز پتہ نہیں, آج کل میرے خیال میں فضل کا دور ہے, فضل کا دور ہے, اسی لیے لگتا ہے مجھے, کیونکہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, یہی چاہتا ہے سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. وہ یہی سوچ رہا ہے بندہ بن جائے, یہ ٹھیک ہو جائے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو ہم نے مضمون سیکھا ہے, خداوند آپ کو مخصوص کرے, لیکن خداوند تبھی مخصوص کرے گا اگر آپ خود اپنے آپ کو خدا کے لیے مخصوص کریں گے. میں تو چاہتا ہوں کہ سیمنری کی ہر بیٹی, ہر بیٹا بس خدا کا کام کرتے نظر آئے, خدا کو بھی اور مجھے بھی. اگر میں زندہ رہوں تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آج جو کچھ آپ نے سیکھ لیا ہے, آج آپ کے لیے یہی لیسن تھا جو آن لائن ہم نے ذہن میں رکھا تھا کہ ہم مخصوصیت کو سیکھیں. اور میں چاہوں گا کہ خاص اس میں پہلے زور دیا ہے کہ مخصوص کرنے والے بھی اور مخصوص ہونے والے بھی. مخصوص کرنے والے آنکھیں بند کر کے کسی کو مخصوص نہ کریں. یہ نہ دیکھیں یہ چرچوں میں کیا ہو رہا ہے, نہیں, چرچوں میں نہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے, کلام کیا کہہ رہا ہے, خدا کا کلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے.
کلیسیا کے ساتھ خدا اٹیچ ہے، خدا اپنے لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہے. آپ اپنا فکر کریں، یہ نہ سمجھنا کہ سیمنری کر کے میں خدا کے کام کے لائق ہو گیا. نہیں، آپ خدا کے کام کے لائق تب بنیں گے جب اپنے آپ کو پاک کریں گے، اپنے تئیں پاک کریں گے. تو اگر آپ چاہتے ہیں نا خدا کا کام کرنا، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں، اب مجھے نہیں پتا آپ نے سیمنری کیوں جوائن کی ہے، لیکن اگر آپ نے جوائن کیا کہ میں نے خدا کا کام کرنا ہے، تو آج اس بات کو دل میں بٹھا لیں، جو اپنے آپ نے تئیں پاک کرے گا وہ خدا کے کام کے لائق ہوگا اور ہر نیک کام کے لیے تیار ہوگا. میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. آئیے میرے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں. خدا قدوس، تیرے بچوں نے تیرا کلام سنا ہے اور میں نے دیانتداری کے ساتھ خداوند تیرے کلام کا بیج بویا ہے. خدا پاک، میں نے وہی کہا ہے جو تیرے کلام میں لکھا ہے. میں دعا کرتا ہوں خداوند اپنے بیٹی بیٹیوں کے لیے، تیرے واقعی واپس پلٹ تاکہ تیرے کام کے لائق ہو جائے. خداوند شاباش پائے گے. واقعی سے ہونٹوں سے کام، ہاتھوں سے کام، بدن سے روح ویسے بھی تو یہ وہ مزدور کام کرنے والے، تیرے کھیت میں کام کرنے والے، فصل بچانے والے، فصل کاٹنے والے. شکر میرا شکر جائز نہیں کرتا، ان کے لیے بھی دعا کرتا ہے جائز کرنے یس کے نام. آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں جو خداوند بات کرتی ہے. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہو جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر. ہمارے روز کی روٹی اس طرح ہم نے اپنے قرضدار کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض میں معاف کر، ہمیں آزمائش ان کے برائی سے بچا، کہ بادشاہی قدرت اور جلال ہمیشہ تیری. خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کی محفوظ رکھے. خداوند اپنا جلالی تیل آپ پر جلوہ برت پائے اور آپ پر مہربانی رہے. خداوند اپنا جلالی تیل آپ کی طرف توجہ رکھے اور آپ کو بڑی سی. آمین.